वेलकम बैक। ईरान ने सुबह सवेरे इसराइल पर 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से बड़ा हमला कर दिया, जिसके बाद इसराइल का शहर हैफा धमाकों से गूंज उठा। हैफा पावर प्लांट में आग भड़क उठी और शहर की बिजली बंद हो गई। ईरान ने इलाद को भी मिसाइलों से निशाना बनाया। इसराइली मीडिया के मुताबिक मकबूजा बैतुल मक़दिस में भी धमाके सुने गए। अरब मीडिया का कहना है कि कुछ ईरानी मिसाइल तल अवीव की इमारतों पर भी गिरे, जिससे कम से कम 35 अफराद जख्मी हुए हैं। इससे कबल ईरान ने इसराइल पर 30 हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले किए, जिससे राफेल मिलिट्री कंपनी तबाह हो गई। मिसाइल हमलों से हैफा में 15 और जनूबी इसराइल में 2 अफराद जख्मी हुए। ईरान ने कहा है कि इसराइली हमलों के साथ जंगबंदी पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी हुकाम ने सालसी ममालिक कतर और ओमान पर अपना 2 टक मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया कि वह जंगबंदी के लिए तैयार नहीं। ईरान सिर्फ इस सूरत में मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा जब वो इसराइली हमलों का हिसाब बराबर कर देगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका इसराइल की हिमायत और दफा जारी रखेगा। सदर ट्रंप का इसराइल से ईरान पर हमले रोकने से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। कहा, उम्मीद है ईरान और इसराइल के दरमियान मुआहदे तय पा जाएंगे, दोनों ममालिक जंगबंदी के लिए तैयार हो जाएंगे। Very well, and I will tell you that I think I have great respect for each other. I hope there's going to be a deal. I think it's time for a deal, and we'll see what happens. But sometimes they have to fight it out. But we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal. Look, we have our trade deals. All we have to do is send a letter. This is what you're going to have to pay. But I think we'll have a few new trade deals. Yeah. अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि मुमकिन है इसराइल और ईरान की जंग में शामिल हो जाएं। एबीसी न्यूज के सीनियर सहाफ़ी रेचल स्कॉट से ऑफ कैमरा गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि दोनों ममालिक में जंगबंदी के लिए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन खुले दिल से सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। अमरीका फिलहाल इसराइल ईरान जंग में शामिल नहीं, लेकिन मशरिक़ वुस्ता में अपने दुश्मनों के खिलाफ जंग में मुलव्वस हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ जौहरी मुआहदे पर बातचीत जारी है। अब शायद ईरान मुआहदे के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि इसराइली फिजाइया बड़े पैमाने पर ईरानी तंसीबात को निशाना बना रही है। तुर्क सदर उर्दवान का अमरीकी हमनसब ट्रंप से फोन पर राब्ता। तुर्क सदारती दफ्तर ने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर जारी बयान में कहा कि दोनों रहनुमाओं ने इसराइल ईरान तनाज़े पर तबादला ख्याल किया। सदर उर्दवान ने ट्रंप के ईरान इसराइल में अमन के बयान का खैर मकदम किया और खित्ते में होने वाली तबाही रोकने का मुतालबा किया। तुर्क सदर ने ईरान इसराइल कशीदगी खत्म करने के लिए फौरी इक़दाम पर जोर दिया। सदर उर्दवान ने कहा कि तुर्किया जौहरी प्रोग्राम पर तनाज़े के हल के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार है। ईरान में इसराइली जारहियत से शहादतों की तादाद 224 हो गई। 1481 से ज़ायद शहरी जख्मी हुए हैं, जिनमें अक्सरियत बच्चों और खवातीन की है। इसराइली हमलों में ईरानी आर्मी चीफ और पासदारान इनकलाब के सरबराह समेत 18 कमांडर शहीद हुए। ईरानी बहरिया के हेडक्वार्टर्स, वजारत तेल की इमारत, पुलिस के मरकजी दफ्तर को निशाना बनाया गया। इसराइल ने तेहरान को पानी फराहम करने वाली पाइपलाइन और तलवा के हॉस्टल पर भी बम गिरा दिए। ईरान का जौहरी प्रोग्राम बहुत पीछे धकेल दिया। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने दावा किया है कि तेहरान में पासदारान इनकलाब हेडक्वार्टर्स पर हमला किया गया। पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ जनरल काज़मी अपने नायब हसन मुहक्किक समेत शहीद हो गए। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में इसराइली वजीर आजम ने कहा कि नतंज और अस्फहान में ईरानी जौहरी मकामात पर हमलों ने जौहरी प्रोग्राम को पसपा कर दिया। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते। ईरान जौहरी हथियार हौसियों और दूसरों को फराहम करना चाहता है। इसराइल को जो भी इकदाम करने की जरूरत है करने को तैयार है। हमारे असल अहदाफ ईरान के फौजी और जौहरी मकामात हैं। ईरानी जौहरी और फौजी तंसीबात को दुरुस्ती के साथ निशाना बना रही हैं। इसराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई के कत्ल की मंसूबाबंदी की। बरतानवी खबर रसां इदारे ने दावा किया है अमरीकी सदर ने ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। अमरीकी इंतजामिया के 2 अहम एहलकारों का गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉयटर्स से गुफ्तगू में ये इंकशाफ किया। दूसरी जानिब इसराइल की कौमी सलामती के सरबराह ने कहा है कत्ल के मंसूबे की मुखालिफत ये रिपोर्ट गलत है। ईरानी सियासी लीडरों को कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं।
کے ساتھ تنازع کو دیگر ملکوں تک پھیلانا نہیں چاہتا. تنازع کو ہم اس وقت وسعت نہیں دینا چاہتے جب تک مجبور نہ ہو جائیں. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی تہران میں سفیروں سے گفتگو. کہا اسرائیل کے خلاف دفاع کا مکمل حق رکھتے ہیں. جوہری پروگرام پر ایران کی توجہ سفارتی کوششوں پر تھی. ہماری کوششوں کے خلاف ہم پر ہی جارحیت مسلط کر دی گئی. ایران اپنا دفاع کر رہا ہے. ایرانی کارروائیاں قانونی اور حق پر ہیں. ایران دفاع کا حق استعمال کر رہا ہے. جارحیت رکی تو ہم کارروائی روک دیں گے. دنیا کو اسرائیل کی ایٹمی طاقت سے ہوشیار رہنا چاہیے. عالمی برادری کو اسرائیل کی بے لگام ایٹمی صلاحیت پر تشویش ہونی چاہیے. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں اسرائیل واحد ملک ہے جو عالمی ایٹمی ضوابط سے مکمل طور پر آزاد ہے. اسرائیل ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT کا فریق نہیں ہے. اسرائیل نہ ہی کسی دوسرے بین الاقوامی معاہدے کا پابند ہے. اسرائیل کا جوہری پروگرام مکمل طور پر بغیر نگرانی اور غیر ذمہ دارانہ ہے. اسرائیل کا جوہری پروگرام عالمی امن کے لیے خطرناک صورتحال ہے. پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی ریاست ہے. پاکستان عالمی ایٹمی ضوابط عدم پھیلاؤ کے اصولوں کی مکمل پاسداری کرتا ہے. ہمارا جوہری پروگرام محض اپنے دفاع اور عوام کی حفاظت کے لیے ہے. پاکستان کا رویہ ہمیشہ دفاعی اور غیر توسیع پسند رہا ہے. اسرائیل اس وقت جارحانہ اور تسلط پسند رویہ اختیار کر رہا ہے. اسرائیل ایک باغی ریاست کے طور پر اپنی شناخت کو مزید واضح کر رہا ہے. اسرائیل کے لیے اندھی مغربی حمایت خطے عالمی امن کو خطرے سے دوچار کر سکتی ہے. اسرائیل کے پیدا کردہ تنازعات پورے خطے کو لپیٹ میں لے سکتے ہیں. حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافہ کر دیا. پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 80 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا. پیٹرول کی نئی قیمت 258 روپے 43 پیسے فی لیٹر مقرر. ہائی سپیڈ ڈیزل 7 روپے 95 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا. ڈیزل کی نئی قیمت 262 روپے 59 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی. پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق آئندہ 15 روز کے لیے ہوگا. اسرائیل ایران جنگ کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت $75 فی بیرل سے زیادہ ہو چکی ہے. کینیڈا میں G7 سمٹ کے لیے عالمی رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمٹ میں شرکت کے لیے کینیڈا روانہ ہو گئے ہیں. برطانوی وزیر اعظم سٹارمر G7 سمٹ میں شرکت کے لیے کینیڈا پہنچ گئے ہیں. G7 سمٹ میں اسرائیل ایران تنازع ایجنڈے میں سر فہرست ہونے کا امکان ہے. سمٹ میں بین الاقوامی سیکیورٹی اور عالمی استحکام پر بات چیت ہوگی. امریکہ کی جانب سے ٹیرف پالیسی پر ڈونلڈ ٹرمپ بات چیت کریں گے. فرانسیسی صدر میکرون کا کہنا ہے کہ ایران اسرائیل تنازع آنے والے گھنٹوں میں تھم جائے گا. آنے والے گھنٹوں میں بات چیت کا راستہ کھلے گا. G7 رہنماؤں کے ساتھ اس معاملے پر بات کرنے کا موقع ملے گا. ایران کی مختلف یونیورسٹیز میں پھنسے پاکستانی طلبہ وطن واپس روانہ ہو گئے. 80 طلبہ ہرمزگان میڈیکل یونیورسٹی اور 97 طلبہ زنجان میڈیکل یونیورسٹی سے وطن واپس روانہ ہو چکے ہیں. ذرائع نے بتایا کہ تہران کی مختلف جامعات کے کئی طلبہ بارڈر کی جانب روانہ ہوئے ہیں. تہران میں پاکستانی سفارت خانے سے 3 بسیں روانہ کی گئی ہیں. زنجان سے بھی طلبہ کی 3 بسیں پاکستان روانہ ہوئی ہیں. ہرمزگان یونیورسٹی کے 9 طلبہ اپنی مدداب کے تحت وطن واپس روانہ ہوئے ہیں. ایران میں 30 سے 40 ہزار پاکستانی ہیں. ایران میں پاکستانی سفیر محمد مدثر ٹیپو کی AVI نیوز سے گفتگو. کہا 155 پاکستانی طلبہ کو تافتان سرحد پر بھیج رہے ہیں. گزشتہ روز 450 پاکستانی زائرین بارڈر پر جا چکے ہیں. اس وقت ایران میں 4500 زائرین موجود ہیں. پاکستان کا پارلیمانی وفد یورپ کے دوسرے مرحلے کے لیے فرانس پہنچ گیا. وفد کی قیادت وفاقی وزیر ماحولیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک کریں گے. برسلز میں کامیاب ملاقاتوں کے بعد وفد کا دوسرا مرحلہ آج سے شروع ہو رہا ہے. وفد میں سابق وزرائے خارجہ، دفاع اور تجارت سمیت اہم رہنما شامل ہیں. ہنا ربانی کھر، خرم دستگیر، فیصل سبزواری، جلیل عباس جیلانی وفد، سینیٹر تہمینہ جنجوعہ اور دیگر سینئر سفارتکار بھی وفد میں شامل ہیں. وفد بھارت کی حالیہ جارحیت پر پاکستان کا موقف پیش کرے گا. یورپی رہنماؤں کو مسئلہ کشمیر کی سنگینی سے آگاہ کیا جائے گا. وفد اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں مسئلہ کشمیر اجاگر کرے گا. یورپی پارلیمنٹ کی قیادت اور DSAS اراکین سے عام ملاقاتیں ہوں گی. وفد بھارت کے جارحانہ اقدامات اور پاکستان مخالف عزائم پر بریفنگ دے گا. سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی اور آبی دہشت گردی پر یورپی حکام کو آگاہ کیا جائے گا. سیف سٹی پروجیکٹ کے پہلے فیز کے آغاز کا معاملہ
کراچی پولیس کے 51 اہلکاروں کو 7 پاپ سائٹس پر تعینات کر دیا گیا ہے. نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. نذیر بتائیے گا. دیکھیں، شہر قائد میں سیف سٹی پروجیکٹ کا کچھ روز قبل باقاعدہ آغاز کر دیا گیا تھا، اس کو آپریشنل کر دیا گیا تھا، جس کے بعد آئی جی سندھ کے احکامات پر اب کراچی رینج کی نفری بھی مختص کر دی گئی ہے اور سیف سٹی پروجیکٹ کی 7 پاپ سائٹس کو آپریشنل کر دیا گیا ہے، جہاں 5 خصوصی ایمرجنسی جن کو ERV ویکل کہا جاتا ہے ان کو پاپ سائٹس پر پہنچا دیا گیا ہے. 7 پاپ سائٹس ہیں جن پر 51 اہلکاروں کو 3 شفٹوں میں تعینات کیا گیا ہے. ہر پاپ سائٹ پوائنٹ پر 4 اہلکار 8 گھنٹے ڈیوٹی پر مامور ہوں گے اور ہر پاپ سائٹ کا پولیس اور ٹریفک پولیس کا عملہ وہاں پر موجود ہوگا اور انہوں نے اپنا جو کام ہے وہ شروع کر دیا ہے. ڈسٹرکٹ ایسٹ، ملیر ساؤتھ سٹی اور دیگر جو مختلف مقامات ہیں وہاں پر پولیس کی جانب سے مانیٹرنگ کا کام مکمل کر لیا گیا ہے. ان میں آرٹلری میدان، سول لائن، بورڈ بیسن، عزیز بٹی، فیروز آباد ایئرپورٹ اور ٹیپو سلطان تھانے جہاں پر کنٹرول روم کام کر کے وہاں سے مانیٹرنگ کا عمل باقاعدہ شروع کر دیا گیا ہے. ان میں پولیس اور ڈسٹرکٹ پولیس اور ٹریفک کی نفری 24 گھنٹے موجود ہوگی، جبکہ شاہین کمپلیکس، داتا کالر اور پیپل اسکوائر پر بھی 24 گھنٹے مانیٹرنگ کی جائے گی. اسٹاک ایکسچینج اور حبیب بینک پلازا کے قریب بھی ERV ویکل جو ہے وہ موجود ہوں گی اور خصوصی ایمرجنسی رسپانس ویکل 24 گھنٹے 3 شفٹوں میں کام کریں گی. جو DG سیف سٹی آصف اعجاز شیخ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ مزید کراچی پولیس کے جو اہلکار ہیں ان کو بھی سیف سٹی پروجیکٹ کے لیے باقاعدہ تربیت دی جا رہی ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن ریسٹورانٹ کے قریب فائرنگ سے رکشہ ڈرائیور جاں بحق ہو گیا. قریب کھڑے ایک اور رکشے میں سوار ماں بیٹا بھی گولی لگنے سے زخمی ہوئے. ریسٹورانٹ کے مالک کو چند روز قبل بھتہ کی کال آئی تھی. ملزمان نے رکشے کو ٹارگٹ کر کے فائرنگ کی. پولیس واقعے کی دونوں پہلوؤں سے تحقیقات کر رہی ہے. 2 موٹر سائیکلوں پر ملزمان سوار تھے. ریسٹورانٹ کا ایک ملازم بھی زخمی ہوا. پولیس کو جائے وقوع سے 9mm کے 9 ہول ملے. وقوع کے اطراف کی CCTV فوٹیج حاصل کی جا رہی ہے. نیو کراچی سیکٹر 5B3 میں پولیس اور ڈاکوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 3 ملزم گرفتار کر لیے گئے. پولیس کے مطابق گرفتار ڈاکوں میں زخمی زاہد کوسو، امام دینو عرف جاوید گجا اور جاوید عرف موٹا شامل ہیں. گرفتار ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، سائٹ سپر ہائی وے تھانے کی حدود سے چھینی گئی موٹر سائیکل اور دیگر سامان برآمد ہوا. ملزمان عادی جرائم پیشہ اور ماضی میں جیل بھی جا چکے ہیں. ملزمان نے چند روز قبل تھانہ نیو کراچی انڈسٹریل ایریا کی حدود میں نجی کمپنی کے ملازم سے 16 لاکھ روپے لوٹے تھے، جس کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ چکی ہے. ملزمان انتہائی مطلوب جرائم پیشہ ہیں. ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے. کراچی کے علاقے کورنگی زمان ٹاؤن میں ہوائی فائرنگ. پولیس نے ایک شخص کو حراست میں لے لیا، اسلحہ برآمد کیا. تقریب سے ہوائی واپسی پر بارات میں شامل کچھ افراد ہوائی فائرنگ کر رہے تھے. بارات میں شامل ایک شخص گاڑی سے گر کر جاں بحق ہو گیا. متوفی گاڑی کے پچھلے حصے میں بیٹھا تھا. موت گردن ٹوٹنے سے ہوئی. پنجاب کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا. وزیر خزانہ پنجاب بجٹ پیش کریں گے. پہلے پنجاب کابینہ کے خصوصی اجلاس میں بجٹ تجاویز کی منظوری دی جائے گی. وزیر خزانہ پنجاب کا کہنا ہے کہ بجٹ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ترقیاتی ویژن کا آئینہ دار ہوگا. آئندہ مالی سال کے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا. پہلے سے لاگو ٹیکسز کی وصولی یقینی بنائی جائے گی. وسائل میں اضافے کے لیے صوبائی اثاثوں کا مؤثر استعمال ترجیحی پالیسی ہوگا. مشتبہ شجاع کا کہنا ہے تعلیم، صحت اور سماجی تحفظ کے کامیاب منصوبے جاری رکھے جائیں گے. خواتین، بچوں، معذور افراد، محنت کشوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا. چھوٹے اور درمیانے کاروبار کے لیے تکنیکی اور مالی معاونت مہیا کی جائے گی. کسان کارڈ مزید مؤثر بنایا جائے گا. اور اب شامل کریں گے ٹیک نیوز. امریکہ میں بیک وقت اڑنے والے اور چلنے والے ڈرون تیار کر لیے گئے ہیں. کیلیفورنیا انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے تیار کردہ 4 پہیوں والا مورفو بوٹ ناہموار زمین پر دوڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے. رکاوٹیں بھی عبور کر سکتا ہے. یہ پروپیلرز کی مدد سے اپنے توازن کو برقرار رکھتا ہے اور اڑان بھی بھر سکتا ہے.
موسم کی بات کریں گے. گرمی کے 27 شہریوں کے لیے خوشخبری. ملک میں آج کہیں ہلکی تو کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کراچی، کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کی پیشگوئی کی ہے. ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا. لاہور میں صبح سویرے بادلوں کے ڈیرے، ہوا چلنے سے گرمی کی شدت میں کمی. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا امکان ہے. لاہور سے موسم کا احوال بتا رہے ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید. بتائیے گا. جی بالکل، شہر لاہور میں صبح سویرے بادلوں کے ڈیرے ہیں اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. اور گزشتہ روز بھی شہر لاہور میں گرد آلود ہوائیں چلتی رہیں اور بادلوں کا جو سلسلہ برقرار رہا. جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق آج پیشن گوئی کی گئی ہے کہ آج آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے اور دن بھر جو ہے وہ بادل چھائے رہیں گے اور ٹھنڈی ہوا چلنے کا سلسلہ بھی برقرار رہے گا. جبکہ درجہ حرارت کی اگر بات کی جائے تو شہر میں زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جائے گا. محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا امکان ہے، جس سے گرمی کی شدت میں گرمی کے ستائے ہوئے شہریوں کو سکھ کا سانس ملے گا اور گرمی کی شدت میں واضح طور پر کمی آئے گی. جی، کراچی میں گرمی کی شدت برقرار ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آج بھی شہر کا موسم گرم رہے گا. شام میں مختلف علاقوں میں بارش کا امکان ہے. مزید جانتے اپنے نمائندے عدنان راجپوت سے. جی عدنان. محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر کا جو موسم ہے آج بھی دن بھر گرم رہے گا اور گرمی کی شدت زیادہ محسوس کی جائے گی. جبکہ شام کے اوقات میں شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیشن گوئی کی گئی ہے. بات کی جائے شہر کے اس وقت کے موجودہ درجہ حرارت کی تو محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر کا اس وقت کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے 32 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. کم سے کم 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. جبکہ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 60% ہے اور کراچی شہر میں اس وقت ہوا 4 سے 5 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے. فلم لو گرو لندن کے سینما گھروں کی زینت بن گئی. ماہرہ خان اور ہمایوں سعید کی اداکاری نے شائقین کے دل جیت لیے. بڑی تعداد میں فیملی سمیت لوگ فلم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. چودھری عبدالرحمان سجاد کی رپورٹ. ایئر وے کی فلم لو گرو نے پاکستان کی طرح برطانیہ میں بھی مقبولیت کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. شائقین جوک در جوک سینما کا رخ کر رہے ہیں. آئیے شائقین سے گفتگو کرتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں فلم کیسی ہے. بہت اچھی مووی ہے. مجھے اس کے اندر سب سے زیادہ ماہرہ خان کی ایکٹنگ پسند آئی ہے اور پاکستان کو اور اس طرح کی بہت موویز بنانی چاہیے. بہت اچھی ایکٹنگ کی ہے. ہمایوں سعید کی ایکٹنگ واز لائک amazing, outstanding. I watched Love Guru with my family and it was a really good movie. I highly recommend watching it. I felt like the storyline was really good and Mahira Khan's acting was very brilliant as well. بہت اچھی مووی ہے اور ون ٹائم واچ تو لازمی سب کو دیکھنی چاہیے ایک دفعہ لازمی. اور ہمایوں سعید کی اور ماہرہ خان کی بہت اچھی ایکٹنگ تھی اس میں. سانگس بہت اچھے تھے. وی ریئلی لائک دا سانگس اور ایکٹنگ سب کی بہت اچھی تھی. انجوائے کیا آج فلم کا، بہت مزہ آیا. اور اس کی فلم کی ایکٹنگ اور ہمایوں سعید کی ایکٹنگ اور ماہرہ خان کی ایکٹنگ بہت اچھی تھی اور بہت مزہ آیا. I am a Mahira Khan fan, تو مجھے ماہرہ کے لیے بہت اچھی لگی. There could have been a few improvements, but overall اچھی مووی. مجھے اداکاری ماہرہ اور ہمایوں کی بہت پسند آئی ہے. کامیڈی بھی پوری پوائنٹ پہ تھی. پوری فیملی انٹرٹینمنٹ ہے. رومانس بھی ہے اور لائک کامیڈی بھی ہے. تو مجھے تو بہت ہی مزہ آیا. آئی تھنک پاکستانی انڈسٹری مووی بہت اچھی بنانے لگ گئے ہیں. بالی ووڈ کو پیچھے چھوڑ دیا. پاکستانی سنیما کا ریوائول ہو رہا ہے اور کافی ہمیں انویسٹمنٹ ہے. مجھے لگتا ہے پاکستان کی فرسٹ فلم ہے جو اس طرح لندن میں شوٹ ہوئی ہے. انہوں نے اتنا انویسٹمنٹ کی ہے. اب گرو فلم کے شائقین کا کہنا تھا کہ ماہرہ خان اور ہمایوں سعید نے بہترین اداکاری کر کے فلم کو کامیاب بنایا ہے. چودھری عبدالرحمان سجاد، ایئر وے نیوز، لندن. ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل کے چوتھے روز آسٹریلوی کھلاڑی جوکرز کی آوازیں کستے رہے. جنوبی افریقہ کپتان ٹیمبا بووما کا الزام. ایک انٹرویو میں کہا کہ کینگروز نے ہمارا دھیان بھٹکانے کی ہر ممکن کوشش کی. بووما بولے کہ اپنی اور مارکرم کی شراکت کے دوران چوک لفظ بار بار سننے کو ملتا رہا. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.